नर्सरियों के शहर पत्तोकी में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद से यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज ने फिश प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन यूनिट बनाया है, जिसका मकसद मुल्क में फिश प्रोसेसिंग और वैल्यू एड मसनूआत के फ़रोग के साथ साथ तलबा की अमली तरबियत करना है। फ़िश प्रोसेसिंग का जो ये यूनिट जो इस्टेब्लिश हुआ है, ये हायर एजुकेशन कमीशन के तावन से ये बना है। इसमें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है और इक्विपमेंट की जो है, इसके अलावा और इसकी जो रनिंग कॉस्ट है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के तहत ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं। और इसका जो मेन मकसद है इसकी इस्टेब्लिशमेंट का कि वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है और इसके साथ साथ इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा हो, फ़िश फार्मिंग कम्युनिटी को फ़ायदा हो और हमारे आम जो कॉमन मैसेज हैं या जितने भी फूड से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन लोगों के लिए इसका फ़ायदा हो। और इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ रखता है, जिसमें कल्चर से लेके उसकी कंप्लीट हार्वेस्टिंग तक के तमाम अवामल को हम मद्देनज़र रखते हैं। इसके अंदर हम अपने ही फॉर्म से क्वालिटी के ब्रूड स्टॉक को जनरेट करते हैं, क्वालिटी की फीड जो है उनको हम देते हैं, उससे हम जो है ब्रीडिंग सीज़न के अंदर उससे हम जनरेशन लेते हैं, उसको स्पॉन करवाते हैं। मिलियंस ऑफ जो है उसके स्पॉन्स जो होते हैं वो हम उसको आगे रियर करते हैं। रियर करने के बाद 1 साल या 1.5 ईयर्स के अंदर हम जो है उसको फ़िश उसका ग्रो किया जाता है। उसके बाद फ़िश को हार्वेस्ट किया जाता है और हार्वेस्ट करने के बाद हम प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर लेके आते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर उसकी तमाम एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन करते हैं, उसकी फिर सारी चीज़ों को हम टेस्टिंग लैब से गुजारते हैं। उसके तमाम बैक्टीरिया, फंगल जो भी इसके बैक्टीरिया हैं या जो फूड स्पॉयलेज में करते हैं, उन सारी चीज़ों को इंश्योर करके और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को क्वालिटी मेंटेन करने के बाद हम उसको आगे डिसेमिनेट करते हैं उसको। इन सारी तमाम चेन्स के अंदर जो वैल्यू चेन हमने मेंटेन की हुई है, इनके अंदर हम तमाम चीज़ों को करते हैं। क्वालिटी की फीड हम फ़िश को दे रहे होते हैं, उसकी फीड, उसकी डिज़ीज़ को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, वाटर क्वालिटी को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं और इसके साथ सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद हम अपनी चेन को एक प्रॉपर वे के साथ उसको एंड यूज़र्स तक उसको पहुंचाते हैं। फ़िश प्रोसेसिंग के अंदर जो डिफरेंट हमारे यूनिट्स हैं उसके अंदर, तो वो उसमें सबसे पहले जो है प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एंटर होते हैं। उसके बाद राइट साइड के ऊपर एक रूम आता है, उस रूम के अंदर हाइजीन रूम होता है जिसमें क्लीनिनेस का ख्याल रखा जाता है, उसमें हाइजीन, उसमें हैंड्स को वॉश किया जाता है, उसमें प्रॉपर वे से उसको जो है मास्क पहना जाता है, उसके शूज़ जो है वो लॉन्ग शूज़ पहने जाते हैं, अप्रन जो है उसका लॉन्ग वो पहना जाता है। हाइजीन होने के बाद जो है ना उस प्रोसेसिंग जो क्लीनिंग रूम से हम एंटर होते हैं एक प्रोसेसिंग हॉल के अंदर। उस प्रोसेसिंग हॉल के अंदर हमारे पास 12 जो है पर्सनस और स्टूडेंट्स के लिए हमारी वो टेबल्स हैं। उन टेबल्स के ऊपर वो फुली तौर पे इक्विप्ड है, जिनके अंदर उसकी टैब्स का सिस्टम, उसकी कटिंग के तमाम टूल्स जो हैं वो वेरियस जो है कटिंग टूल्स वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके बाद ज़्यादातर हमारे पास एक इनलेट है जिसमें फ़िश जो है हम अपने पॉन्ड से लेते हैं। लेने के बाद उसको हाइजीन तरीके से हम उसको अपने प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, हाइजीनिक रूम के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पे उसकी इनिशियल प्रोसेसिंग करते हैं, वहाँ पे हम उसको क्लीन करते हैं। उसके अलावा उसकी डी स्केल करते हैं और इसके अलावा उसकी क्लीन करने के बाद हम उसको आगे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पे हमारे पास एक मशीन है जिसे डिगटिंग मशीन कहते हैं। वहाँ पे उसके कट लगाया जाता है उसकी बेली के अंदर और उसके बाद उसको जो है उसको हाइड्रोलिक पंप के ज़रिए, डिगटिंग मशीन के ज़रिए उसके अंदर के विसरल ऑर्गन्स को वो कैच कर लेता है और वो सीधा उसके अंदर बास्केट्स के अंदर उसको डंप कर देता है। तो ये क्विकली तौर पे जो है 1 मिनट के अंदर आप 10 to 15 जो फ़िश है वो क्विकली तौर पे उसको डीगट कर सकते हैं। उसके बाद उसको हम डीटेल करते हैं। डीटेल करने के बाद उसको फिलेटिंग, उसको डी हेडिंग करते हैं। उसकी डी हेडिंग के दौरान इसका एग्जैक्ट जो है वो उसको कट लगाया जाता है ताकि उसके अंदर मशीन के ज़रिए लगाया जाता है, उसमें मीट के ज़ाया होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। और जब ये फ़ाइन चीज़ मिल जाती है हमें उसकी बॉडी का फ्लैश वाला पार्ट, तो वो फिर हम उसको आगे इसमें फिलेटिंग मशीन में एंटर करते हैं। फिलेटिंग मशीन जो है वो इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है उसके फिलेट्स डिवाइड हो जाते हैं। उसके जो मिडल वाला पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है। उसके बाद उन 2 पार्ट्स को जो है हम आगे डी स्किनिंग की तरफ चले जाते हैं। उसमें डी स्किन करते हैं। डी स्किन करने के बाद हम उसको आगे प्रोसेसिंग टेबल्स के ऊपर उसको ले जाते हैं, जहाँ पे उसकी फ़ाइन उसकी ट्रिमिंग की जाती है। उसको बेहतरीन एक फ्लैश जो फिलेट है उसका एक फ़ाइन साइज़ हम उसको करते हैं और उसमें देखा जाता है कि फुल फिलेट साइज़ बनाना है, उसको कट्स लगाने हैं उसको, या एक उसका स्पेसिफिक जो है उसके ग्राम्स का एक मीट का पोर्शन हमने उसको सेपरेट करना है। तो उससे गुजारने के बाद
ہم آگے فردر جو ہے آگے، کیونکہ کارپس کے اندر جو ہے کافی سارے اس میں کانٹوں کی مقدار ہوتی ہے، تو اس میں جو وائی بونس ہوتی ہیں، اس وائی بونس کو ڈی کرنے کے لیے، کٹ لگانے کے لیے ایک سیپریٹ ہمارے پاس مشین ہے، تو اس مشین کے سے گزارتے ہیں، اس میں تقریباً 20 سے 25 کٹس بلیڈز لگے ہوئے ہیں، تو جو اس کمپلیٹ فلٹ کے اوپر اس کو کٹ لگاتا ہے، اس میں وائی بونس جو ہوتی ہے وہ ایک جو ہے 1 mm تک وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہاں سے ہم اس کو پیکیجنگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ پیک کرنے کے بعد اس کو جو ہمارے پاس پیکیجنگ مشین ہے وہ جرمن مشین ہے وہ، اور اس کو ویکیوم پیکیجنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو اپنے کولڈ سٹور کے اندر انٹر کر دیتے ہیں، یا اس کو فریشلی کولڈ سٹور میں ڈال دیں، یا فریشلی اس کو ہم اس کو ڈسپلے پہ لے جائیں، یا وہاں سے ہم اس کو آگے ڈسیمینیٹ کر دیں اس کو۔ یہ پروسیسنگ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس جو دوسرا چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے اس کا جو وسرل آرگنس ہیں ہمارے پاس، جو ویسٹ مٹیریل ہے، اسے کہتے ہیں بائی پروڈکٹس۔ تو وہ بائی پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ ہم اس کو جو ہے علیحدہ ہمارے پاس باسکٹس ہیں، ان کے اندر وہ ہم رکھتے ہیں، اس کو ہم اس کو ایک مشین کے ذریعے اس کو کرش کر کے اس کو منسڈ بیس بنا دیتے ہیں۔ منسڈ بنانے کے بعد اس میں سے آگے فرٹیلائزرز، اس میں ہم ڈفرینٹ بائی پروڈکٹس بنتی ہیں، جس کے اندر ہم ہمارے پروجیکٹ کے اندر جو HEC فنڈڈ پروجیکٹ ہے اس کے اندر جو بائی پروڈکٹس جو ہم بنا رہے ہیں اس میں فش سائلیج ہے، فش میل ہے، اور اس کے علاوہ فش آئل ہے، اور لیکوڈ فرٹیلائزر اور سالڈ فرٹیلائزرز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آگے یوزفل پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لیکوڈ فرٹیلائزر، سالڈ فرٹیلائزر ہمارے پاس ایک بہترین ایک ایڈیشن ہے اس پروجیکٹ کے اندر، اور اس چیز سے ہم جو ہے ہماری پتوں کی کے اندر جو ایک پاکستان کے اندر ایک ایسا سیٹ اپ سمجھا جاتا ہے کہ نرسریز جو ہے سب سے زیادہ وہیں پہ گرو ہوتی ہیں، ان کے پلانٹیشن وہیں پہ ہوتی ہے، تو اس لوکل لوگوں کو ہم وہ لیکوڈ فرٹیلائزرز ہم اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، یا بڑے جو ایریاز ہیں پاکستان کے اندر یا بڑے جہاں پہ لوگوں نے اپنی نرسریز لگائی ہیں اپنے گھر کے اندر، ایک باغبانی کو جو شوقین ہیں، ہم ان کو لیکوڈ فرٹیلائزر یا سالڈ فرٹیلائزر جس میں سوائل کی بھی ایڈیشن ہوتی ہے وہ پرووائڈ کر کے سپرے کی فارم کے اندر وہ اپنا 1 لیٹر یا 5 لیٹرز کی کینس میں ہم اس کو آگے انٹروڈیوس کروائیں گے ان فیوچر۔ اس کے ساتھ جو ہے ہماری جو دوسرا اس ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو پروجیکٹ کے تحت جو ہے ہمارا ایک جو سیگمنٹ ہے وہ ویلیو ایڈیشن، یہ سب سے امپورٹنٹ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ تو ویلیو ایڈیشنس کے اندر ہمارے پاس تقریباً 25 ایسی پروڈکٹس ہیں کہ جو بہترین ہیں، جو مارکیٹ میں آئیں گی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت، جس میں فش رول ہیں، فش نگٹس، فش کباب ہیں، فش کیوبس ہیں، فش چنکس ہیں، اور اس کے علاوہ کوٹڈ پروڈکٹس کے اندر شرمپس کی جو ہے ابھی جو شرمپس فریش واٹر کے اندر ابھی کچھ فارمرز ایسے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو اس کو کلچر کر رہے ہیں، تو ان فیوچر جو ہے ہم اس کو وہاں سے اپنے پروسیسنگ یونٹ میں لے کے آئیں گے، ان کو ڈفرینٹ کوٹنگ جو ہے وہ کرنے کے بعد ہم اس کو آگے پنجاب کے اندر جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں، جس میں سب سے فائن جو پروڈکٹ ہے وہ آ جاتی ہے اس میں سرمی۔ سرمی ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس میں اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے، جو بلڈ ہے یا اس میں فیٹس کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو اور اس کا لیول کم کر دیا جاتا ہے، 0 لیول تک کم کر کے اس کو فائن پروڈکٹ کو آپ کسی بھی ڈش کے اندر یا کسی بھی ریسیپی کے اندر ایڈ کر کے تو آپ اس کی بڑھا سکتے ہیں، اس کی نیوٹریشن لیول کو یا پروٹین کے لیول کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم ان ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں پاستے آ جاتے ہیں۔ پاستا ہے، نوڈلز کی ایک پروڈکٹس ہے، تو جو نوڈلز ہیں ہم کیا کریں ویمنس کے لیے اور بچوں کے لیے، اسکول گوئنگ بیبیز کے لیے، اور جن میں میل نیوٹریشن ہے اس کو ہم کور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اپنی اس پروڈکٹ کے ذریعے کہ جو ہم فش پاؤڈر ڈیولپ کریں گے، اس پاؤڈر کو ہم اس کے اندر فش کے ساتھ دوسری انگریڈینٹس کے ساتھ ایڈ کر کے، اور تاکہ وہ اس کے نوڈل ڈیولپ کیا جائے، ان نوڈلز کے اندر کیونکہ اس میں ایک ویلیو ہوگی اس کی فش کی پاؤڈر کی، اور اس میں ایک پروٹین کا ایک لیول ہوگا، تو وہ والے ہم جو ہے نا مارکیٹ کے اندر اور بچوں کے اندر وہ ہم اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں آبی حیات کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دریائی مچھلی کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر 800 ملین جو آبادی ہے اس کا جو دار و مدار جو ہے فش اور فش کی پروڈکٹس کے اوپر ہے۔ کسی بھی ملک کی اکانومی کا جو انحصار ہے وہاں کی آبی حیات کے اوپر ہوتا ہے، وہاں پہ فش کے کلچر کے اوپر، اس کی ہارویسٹنگ کے اوپر اور اس کی ایکسپورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو فش پروسیسنگ جو مینلی ہے اس میں ایک ٹریڈیشنل پروسیسنگ کہلاتی ہے، جس کا یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم دنیا کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر، افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر، جہاں پہ اس کی سالٹنگ کی جاتی ہے، اس کی ڈرائنگ کی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے اس کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے یہ مین چیزیں کی جاتی ہیں۔ جبکہ جو جدید پروسیسنگ ہے اس کے اندر کیننگ ٹیکنالوجی، فریزنگ ٹیکنالوجی اور اس سے متصل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کو آگے لے کے چلتی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو فش پروسیسنگ ہے وہ بالکل نیسنٹ ہے اس وقت،
کیونکہ اس وقت میرین فشریز جو ہے کے تحت جو ہے میرین کو اس میں پروسیسنگ یونٹس لگے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت میں ایک بہتری کی طرف ہیں اور اکانومی وہ بڑھا رہے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر خاص طور پہ جہاں پہ میرین کی بات کی جاتی ہے، فریش واٹر فش فارمنگ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ہمارے ریسورسز ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریور کی فش کو زیادہ لائک کرتے ہیں، کیونکہ دریاؤں کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی آبادی ہے جو جن کا دار و مدار اسی کے اوپر ہی موجود ہوتا ہے. تو اس بات کی بڑی اہمیت تھی کہ پروسیسنگ جو ہے فریش واٹر پروسیسنگ یہاں یونٹس لگائے جائیں اور کوئی ایسا یونٹ ہو کہ جو ہمارے پنجاب کے آنے والے دریاؤں سے، ان کے تالابوں سے، ان کی جھیلوں سے آنے والی مچھلی جو ہے وہ کسی بھی کنٹیمنیشن کا، سپوائلیج کا سے بچ سکے اور تاکہ وہ سیف وے سے مارکیٹ میں جا سکے اور سیف وے کے ساتھ جو ہے نا لوگوں تک پہنچ سکے، اور تاکہ فارمرز کو یا ہمارے پاکستان کے جو ریسورسز ہیں ان کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. جہاں پہ لوگ فش کو لائک بھی کرتے ہیں، کچھ کمیونٹی ایسی بھی ہوتی ہے جو سیزنل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ سردی کے دنوں کے اندر جو ہے فش کو کھایا جائے، جبکہ وارمر منتھس کے اندر جو ہے نا اس کو وہ نہیں کھاتے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کیونکہ ہم پاکستان جو ہے ان ٹیمپریچرز رینج میں رہتا ہے کہ جہاں پہ سردی اور گرمی اور اس کے علاوہ بہار، وہ سارے موسم جو ہوتے ہیں وہ تو ان سے وہ ان کو کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو ہے ان کی ہم نارمل وارمر منتھس کے اندر جو ہے نا ہم اس کی پروڈکشن کرتے ہیں. پروڈکشن کرنے کے بعد تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو سارا سال جو ہے راؤنڈ دی ایئر جو ہے نا اس کو فش کو وہ کنزیوم کر سکیں. پاکستان میں جو فش کا جو کنزپشن لیول ہے اس وقت وہ تقریباً 2 سے 3 kg پر پرسن ہے اس وقت، جبکہ دنیا کے اندر اگر ہم بات کر لیں، امریکہ کی بات کر لیں تو وہاں پہ 12 kg آ جاتا ہے اور 9 سے 12 تک دنیا کے اندر کھایا جاتا ہے. ایون کہ بنگلہ دیش کی بھی ہم بات کر لیں اپنے پڑوسی ملک کی، تو وہاں پہ تقریباً 15 سے 16% تک جو ہے وہ kg تک وہ فیڈ لیتا ہے، اس میں فش کو انٹیک کرتا ہے. تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ہم اس کے لیول کو بڑھائیں، اور پروٹین کے لیول کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں گے، بچوں کے اندر پیدا کریں گے، بڑوں کے اندر پیدا کریں گے. تو یہ تبھی اسی صورت میں پاسبل ہو سکتا ہے جب ہم لوگوں کے اندر فش کے کھانے کی ایک طور طریقے کو کیا جائے، ان کے اندر ایک اویئرنیس پروگرامز ہم لانچ کریں، لوگوں کے اندر فوڈ اور فیڈنگ ہیبٹس کو ہم چینج کریں کہ جہاں پہ لوگ کاربوہائیڈریٹس کو زیادہ یوز کر رہے ہیں تو کاربوہائیڈریٹس کی ریپلیسمنٹ میں ساتھ میں ہم اس کو پروٹین کی ایڈیشن بھی کریں. تو پروٹین جو ہے اس کی ایڈیشن الٹیمیٹلی ہمارے سب لوگوں کے لیے ایک بہتر ہے. تو ان لوگوں کے لیے کہ جو زیادہ لونگ نہیں ہیں فش کو کھانے کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم کوئی فش کے ساتھ کوئی ایسے 2-3 انگریڈینٹس ایسے ایڈ کر دیے جائیں کہ جو فنکشنل کے طور پہ کام کریں، فنکشنل فوڈ کے طور پہ جو اس کی فوڈ کی اس کی اہمیت کو بڑھا دیں. تو ہم اس کے اندر ایڈ کر کے تو اس پروڈکٹ کو آگے ہم مارکیٹ کے اندر یا لوگوں تک ہم اس کو پہنچا سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ فوڈ لیں گے اور فش کی جو پروٹین کا لیول ہے ان کے اندر موجود ہوگا اور وہ اس کو انٹیک کریں گے. اس کو ڈپارٹمنٹ فشریز اینڈ ایکوا کلچر، یونیورسٹی ویٹرنری اینیمل سائنسز 2006 میں اسٹیبلش ہوئے. تو اس کے بننے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے فشریز اور ایکوا کلچر کو پروموٹ کیا جائے تاکہ یہاں کے اوپر جو ہے فارمرز کو وہ چیز مل سکے، ان کو ان سارے کلچر کے حوالے سے ان کو وہ ساری معلومات مل سکیں. اس کے ساتھ ایسی ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ تھی کہ تاکہ یہ جو طلباء جو یہاں سے جو نکلیں یہ لوگ انڈسٹری کے اندر ان ہو جائیں اور وہاں سے ان کو ٹرینڈ مین پاور ان کو مل سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ فارمرز کمیونٹی کو، انڈسٹری کو اور ایکڈیمیا، یہ سب لوگ جوائنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس پوری انڈسٹری کو، اس فشریز اینڈ ایکوا کلچر کو ہم پروموٹ کر سکیں. اور اس وقت ہمارے پاس BS فشریز ایکوا کلچر کے تحت 4 ایئرز پروگرام ہم اس کو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایم فل فشریز اینڈ ایکوا کلچر ہے اور PhD فشریز اینڈ ایکوا کلچر کے اندر ڈگریز آفر کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر محمد حفیظ الرحمان نے کہا کہ ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے بہت مشکور ہیں، جن کے تعاون سے طلباء میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کیا گیا. ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کے بہت مشکور ہیں اس بات کے کہ انہوں نے اس ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پاکستان کے اندر کہ مین پاور کو پروموٹ کیا جائے اور ہیومن ریسورسز کی ڈیولپمنٹ کی جائے، اسٹوڈنٹس کو کے اندر سکلز ڈیولپمنٹ کی جائے
اور فارمرز تک، انڈسٹری تک اس کے بینیفٹس، اثرات جو ہے وہ مرتب کیے جائیں. تازہ پانیوں کے اندر بننے والا یہ پروسیسنگ یونٹ نہ صرف فش فارمرز کے لیے ایک بینیفٹس ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفٹس ہے، بلکہ آنے والی انڈسٹری کے اندر ایک نئے دور کا جو ہے یہ ایک اضافہ کرے گا. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اس پروجیکٹ کے تحت جو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کے تحت ہے، جو انہوں نے ہمیں 13.13 ملین جو اس کی فنڈنگ کاسٹ ہے جو پرووائڈ کی ہے، تو اس پروجیکٹ کے تحت جو ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر ایک پاکستان کی ترقی کے اندر ایک پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد.